बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा मौजू है मुतफ़र्रिक़ मसाइल। नमाज के अहम मसाइल बयान करेंगे। जमात के साथ मिलने का तरीक़ा क्या है, कब तक जमात के साथ मिल सकते हैं, और अगर इमाम रुकू से उठ जाए तो बाद में ख़ुद रुकू करके क्या वो रकत हम पा सकते हैं या दोबारा हमने नमाज अदा करनी है। तो जब हमारी कोई रकत रह गई है तो बाद में रकतें कैसे अदा करनी हैं, इंशाल्लाह ये सारे मसाइल बयान किए जाएंगे और बाद में जो अहबाब के सवालात होंगे उनके जवाब दिए जाएंगे। हम जमात के साथ मिलने का तरीक़ा बयान करते हैं। सबसे पहले तो अगर पूरी रकतें मिल गई हैं तो बाद में तो कोई उसने अदा नहीं करनी, तो उसमें है कि नियत करनी है। नियत अगर ज़ुबान से भी कर लें तो ये अफजल है, इसमें ज़्यादा हुजूरी हो जाती है। नियत वैसे दिल के इरादे का नाम है। जब भी इमाम अल्लाहु अकबर करे तो इमाम के अल्लाहु अकबर के साथ मुक्तदी ने भी अल्लाहु अकबर कहना है। इमाम ने जब अल्लाहु अकबर कहना है, इमाम के मुंह पर अल्लाहु अकबर की रा होगी और मुक्तदी के मुंह पे अलिफ, यानी इमाम के रा के साथ मुक्तदी ने अपनी अलिफ को मिलाना। अल्लाहु अकबर रा कह रहा है, मुक्तदी ने अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर देना है। तकबीर तहरीमा के बाद सना मुक्तदी ने भी पढ़नी है, तौज़ तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी पढ़नी है। उसके बाद खामोश हो जाना है। इमाम ने किरात करनी है, चाहे जहरी नमाज है चाहे सिर्री नमाज है, क्योंकि इमाम की क़रात ही मुक्तदी की क़रात होगी, चाहे ज़ोहर असर की नमाज है या फजर मगरिब या इशा की नमाज है। तो क़रात नहीं करनी इमाम के पीछे, सना पढ़नी है। अगर इमाम ने क़रात शुरू नहीं की तो जहरी नमाज में, सिर्री नमाज में चूँकि इमाम की आवाज़ नहीं आ रही तो फिर आप आके शुरू करके तो सना पढ़ लेंगे। अगर आपकी कोई रकत नहीं छूटी, अगर रकत छूटी है तो वो फिर बाद में जब अकेले पढ़ेंगे तो तब सना पढ़ेंगे। तो ये हम बयान कर रहे हैं कि अगर कोई शुरू में आ गया, अभी पहली रकत है इमाम की, तो वो इस तरह नमाज अदा करे और इमाम के पीछे क़रात नहीं करनी। तकबीरात कहनी अल्लाहु अकबर, ये इंतकाली तकबीरात हैं, ये कहनी हैं। और रुकू की तस्बीहात सुब्हान रब्बियल अज़ीम ये कहनी है। इमाम ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना है, मुक्तदी ने रब्बना लकल हम्द या रब्बना व लकल हम्द दोनों तरह कह सकता है। और सजदे की तस्बीहात भी मुक्तदी ने भी कहनी है और अत्तहियात पढ़नी है। बस क़रात नहीं करनी, यानी अल्हम्दुलिल्लाह और साथ कुल हुवल्लाह या कोई भी सूरत जो है वो नहीं मिलानी, ये इमाम ने करनी है। इमाम की क़रात ही मुक्तदी की क़रात होगी। अगर किसी की एक रकत रह जाती है, मिसाल के तौर पर वो ज़ोहर की नमाज जमात के साथ पढ़ने आया, इमाम ने एक रकत पढ़ ली है, ज़ोहर की 4 रकतें हैं फ़र्ज़ जो है, तो इमाम ने एक रकत पढ़ ली हुई है, दूसरी रकत में मिलता है तो आएगा, नियत करके इमाम के साथ नमाज शुरू कर देगा। अब 3 रकतें उसने इमाम के साथ पढ़ी, एक रह गई, जो रह गई है वह खड़ा होगा, उसमें सना पढ़ेगा यानी सुबहानकल्लाह पढ़ेगा, तौज़ पढ़ेगा, तस्मिया पढ़ेगा, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, फिर उसके बाद सूरह फातिहा पढ़ेगा, साथ सूरत मिलाएगा, कोई भी सूरत कुल हुवल्लाह जो भी पढ़ना चाहे वो सूरत मिलाएगा और रकत मुकम्मल करेगा, उसकी नमाज मुकम्मल हो गई है। ये मसबूक, वो मसबूक जिसकी एक रकत रह गई। अगर 2 रकतें रह गई हैं, ज़ोहर की नमाज की हम मिसाल दे रहे हैं, अगर 2 रकतें रह गई हैं नमाज ज़ोहर में, तो अब आए इमाम के साथ नमाज शुरू कर दे, 2 रकतें इमाम के साथ पढ़ेगा। अब 2 जो छूटी थी वो उसने अदा करनी है, तो उसने ऐसे अदा करनी जिस तरह शुरू से नमाज पढ़ते हैं। खड़ा होगा, सुब्हानकल्लाह, तौज़, तस्मिया, अल्हम्दुलिल्लाह सूरत मिलाएगा, और फिर दूसरी रकत में खड़ा होगा तो उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, सूरत मिलाएगा, यानी 2 जो उसकी छूटी हैं वो सूरत वाली छूटी हैं, उनमें सूरत पढ़ेगा। जब वो अकेला पढ़ेगा तो दोनों में सूरत मिलाएगा, अब उसकी नमाज जो है वो मुकम्मल होगी। अगर 3 रकतें किसी की रह जाती हैं नमाज ज़ोहर में, एक रकत उसने इमाम के साथ पढ़ी है, तो अब इमाम ने सलाम फेर दिया, उसने एक रकत इमाम के साथ पढ़ी है, अब खड़ा होगा तो उसी तरतीब से पढ़ेगा जैसे वो शुरू में
ہم نے بتایا کہ شروع سے اس نے سٹارٹ کی ہے، ایسے ہی اس نے نماز پڑھنی ہے کہ خود اب سلام کے بعد کھڑا ہوا، خود نماز پڑھ رہا ہے، 3 رکعتیں اس کی رہ گئی ہیں، ایک اس نے پڑھ لی ہے، 3 اس نے اکیلے پڑھنی ہے، تو ثنا پڑھے گا، تعوذ تسمیہ پڑھے گا، سورۃ فاتحہ سورت ملائے گا، تو اس کی مجموعی طور پر 2 رکعتیں ہوگی، ایک اس نے امام کے ساتھ پڑھی، ایک اس نے تنہا پڑھی، اب 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، اب وہ بیٹھ جائے گا، اتحیات پڑھے گا، تشہد کی مقدار تک کھڑا ہو جائے گا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ ساتھ میں کوئی سورت ملائے گا، تو اب وہ رکعت مکمل ہوئی، پھر کھڑا ہو جائے گا۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ آگے سورت ملانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ چھوڑ بھی سکتا ہے، ملا بھی سکتا ہے، یہ اسے اختیار ہے، جب اکیلا پڑھ رہا ہے نا ملا لے تو افضل ہے، تو اس میں فرض نہیں ہوتی، تو اب للضالین آمین اب رکوع کر لے، یعنی اس کی 4 رکعتیں مکمل ہو گئی۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، تو 2 رکعتیں اپنی پڑھ کے قاعدہ کرتے ہیں، اس طرح نماز نہیں ہوگی، ترتیب خراب ہوگی، وہ 3 رکعتوں کے بعد قاعدہ ہو جائے گا، تو اس طرح ان کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے گی۔ نماز کا طریقہ صحیح جو میں نے بتایا کہ 1 رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، اب 1 رکعت خود پڑھے گا تو مجموعی طور پر 2 رکعتیں ہوگی، قاعدہ کرے گا، تو یہ ہے جب 3 رکعتیں رہ جائیں گی، جب 4 رہ جائیں گی تو پھر تو ایسے ہی ہے جس طرح شروع سے خود بندہ نماز ادا کرتا ہے، تو ویسے ہی اس نے نماز ادا کرنی ہے۔ یہ مثال ہے نماز ظہر کی، یعنی جس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 رکعتوں والی نماز میں بھی سمپل یہی طریقہ ہے۔ اب نماز مغرب میں اگر کسی کی 1 رکعت رہ جاتی ہے، 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی، 1 رکعت رہ گئی ہے، تو سمپل طریقہ وہ کھڑا ہوگا، تو اس میں ثنا، تعوذ، تسمیہ، سورۃ فاتحہ اور ساتھ سورت ملائے گا، کیونکہ جو اس کی رکعت چھوٹی ہے نا وہ سورت والی چھوٹی ہے، اس میں سورت اس نے ملانی ہے جو اکیلے اس نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد بیٹھے گا، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر نماز مغرب میں آیا، اس کی 2 رکعتیں رہ گئی تھیں، 1 رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھی، 2 چھوٹی ہیں، تو امام نے سلام پھیرا، وہ کھڑا ہو گیا، جب کھڑا ہوا تو اسی طریقے سے سبحانک اللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ اور ساتھ کوئی سورت ملائی، تو 1 رکعت اس نے پڑھی، 1 امام کے ساتھ پڑھی تھی، ٹوٹل ملا کے 2 رکعتیں ہوگی، اب قاعدہ کر لے گا، یعنی اس میں اسے ہر رکعت کے بعد اتحیات ملی ہے، ایک تو امام کے ساتھ پڑھی تو اتحیات پہ بیٹھا، دوسری خود پڑھی تو مجموعی طور پر 2 ہو گئیں تو اتحیات پہ بیٹھا، اب پھر عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے کھڑا ہوگا، اب تیسری رکعت وہ پڑھے گا، پڑھ کے اس میں بھی سورت پڑھنی ہے اس نے، کیونکہ اس کی جو 2 چھوٹی ہیں نا وہ سورت والی چھوٹی ہیں، اب تیسری رکعت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اور سورت پڑھی تو بیٹھ گیا اور اس نے وہ رکعت مکمل کر لی، اس کی نماز ہو گئی ہے۔ یہ طریقہ ہے اگر کوئی بندہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے، مسبوق اسے کہتے ہیں، جو پیچھے رہ گیا، اس کی رکعت چھوٹ گئی ہے، تو اس طرح وہ نماز مکمل کرے گا۔ کچھ لوگ امام رکوع سے اٹھ جاتا ہے، رکوع کر کے جلدی سے وہ رکعت مکمل کرتے ہیں، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تو اگر رکوع رہ گیا، جس نے امام کے ساتھ رکوع پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا، جس کا رکوع امام سے رہ گیا تو اس کی رکعت نہیں ہوگی۔ اگر امام نے سر اٹھا لیا ہے تو مقتدی رکوع میں گیا، امام اور مقتدی کا رکوع میں ایک ساتھ ایک لمحہ بھی اگر اس نے امام کو رکوع میں ایک ساتھ پا لیا تو اس کی رکعت ہو جائے گی، یعنی امام رکوع میں ہے تو وہ بھی جلدی سے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلا جائے، اور امام کے ساتھ رکوع اس کا ہو گیا، چاہے تسبیح کوئی بھی نہیں پڑھی، تو پھر وہ کیا کرے، وہ رکوع میں تسبیح پڑھ لے، کم از کم 1 تو پڑھے، نہیں تو 3 تسبیحات جو ہے وہ جلدی سے پڑھ لے اور ایک کھڑا ہو جائے۔ اگر رکوع امام کے ساتھ، امام نے ابھی سر نہیں اٹھایا تھا، اس نے امام کے ساتھ، امام کو رکوع ایک آن ایک گھڑی ایک لمحہ بھی ایک ساتھ ہو گیا تو اس کی رکعت ہو جائے گی۔ اگر امام نے سر اٹھا لیا تھا، یعنی اس کے جھکتے جھکتے امام اٹھنا شروع ہو گیا ہے، تو اب وہ اس کی رکعت جو ہے نکل جائے گی، اب وہ رکعت دوبارہ ادا کرے گا۔ امام سجدے میں کچھ لوگ آتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ امام کھڑا ہو جائے تو پھر ہم نماز شروع کریں گے، یا وہ اتحیات میں ہے
تو انتظار کرتے رہتے ہیں کھڑا ہو جائے تو شروع سے پڑھیں گے۔ تو جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اگر تم امام کو سجدے میں بھی پاؤ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم پھر سجدہ کر دو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہی سجدہ وہ ہو کہ جس سے تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، کیونکہ کوئی سجدہ ایسا ہے جو بندے کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہی سجدہ جو تم چھوڑ رہے ہو وہی تمہارے گناہوں کی معافی ہو۔ تو امام سجدے میں ہے نا، چاہے اس نے دوسرا سجدہ کیا ہے، سجدے میں ہے تو آپ آئے ہیں تو آپ امام کے ساتھ سجدے میں مل جائے، اضافی سجدہ مل جائے گا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ نے اضافی سجدہ پا لیا ہے تو آپ کو جو ہے وہ اس کا اجر ملے گا، زیادہ ثواب ہے۔ آپ سجدے میں امام ہے، سجدے میں امام کے ساتھ مل جاؤ۔ اگر امام قاعدے میں یعنی اتحیات میں ہے تو انتظار نہ کرو، آپ نماز شروع کر کے تو قاعدے میں، چاہے قاعدہ پہلا ہے آخری ہے، آپ اس کے ساتھ مل جاؤ۔ تو کچھ لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں، انہیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، وہ ساتھ ہی جو ہے وہ مل جائیں۔ یہ چند مسائل تھے جو کہ جماعت کے ساتھ ملنے کے تھے۔ اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ یہ سوال ہے کہ ظہر کی نماز یا کوئی بھی نماز ہے تو اس کی پہلی رکعت ہے، تو ایک بندہ آیا، امام رکوع میں چلا گیا، تو سوال یہ کیا اسے ثنا پڑھنی چاہیے کہ نہ پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ اب اس کی چونکہ رکعت باقی نہیں ہے، اگر کوئی رکعت باقی ہے تو وہ تو چلو بعد میں پڑھ لے گا، تو ابھی پہلی رکعت ہے، رکوع میں اگر وہ مل جاتا ہے تو وہ رکعت مل جائے گی، تو امام کے ساتھ ہی اس نے سلام پھیرنا ہے۔ تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ آئے، اور اگر وہ ثنا پڑھ کے رکوع میں امام کے ساتھ مل سکتا ہے، اسے یقین ہے، تو ثنا پڑھ کے پھر جو ہے وہ رکوع میں جائے۔ تو اگر اسے یہ ہے کہ میں ثنا پڑھوں گا تو رکوع نکل جائے گا، میری رکعت نکل جائے گی، تو پھر ثنا چھوڑ دے، پھر اس کو ترجیح دے وہ امام کے ساتھ ہی رکوع کرے۔ نہیں، سورت فرض ہے، سورۃ فاتحہ واجب ہے، اس کے ساتھ سورت ملانا فرض ہے، تو اگر سورت نہیں ملائیں گے فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں تو نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ فرض چھوٹ جائے گا۔ تو اگر آپ کی کوئی رکعت چھوٹی ہے، مثال کے طور پر ایک رکعت چھوٹی ہے، تو بعد میں آپ خالی سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، وَلَضَّالِّينَ آمین کے اگر رکوع کر دیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کی جو رکعت چھوٹی ہے وہ تو سورت والی چھوٹی ہے، تو اس لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملائیں۔ جی، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تنہا، تو وہ فرض کی 4 رکعتوں والی نماز میں تیسری اور چوتھی میں سورت ملا سکتا ہے؟ تو ہدایہ میں ہے کہ تیسری اور چوتھی میں سورت ملانا، جو کہ مفرد ہے یعنی تنہا نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ان میں سورت ملانا افضل ہے۔ تو اگر کوئی نہیں ملاتا تو بلا کراہت اس کی نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تو امام کے لیے حکم یہ ہے کہ امام نہ ملائے، کیونکہ وہ ایک اضافی عمل ہے نا، تو وہ ایک اضافی عمل کے ساتھ مقتدیوں کو زیادہ تر رکوع میں کھڑا کرے گا، قیام میں کھڑا کرے گا، تو اس لیے اس کے لیے جو ہے وہ اگر کرے گا ایسا تو مکروہ ہے امام کے لیے، تنہا پڑھنے والے کے لیے افضل ہے۔ امام نہیں کرے گا، تنہا جو پڑھتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ کرے تو تب بھی ثواب ہے، نہیں کرے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہے۔ جی، اگر ہم نے فرض ہے یا نفل ہے کوئی بھی ہے نماز، تو ایک رکعت میں، پہلی رکعت میں ہم نے کوئی سورت پڑھی ہے، مثال کے طور پر قل هو اللہ پڑھی ہے، تو دوسری رکعت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کراہت نہیں۔ ہاں، تکرار ایک رکعت میں، فرضوں میں تکرار مکروہ ہے، یعنی مثال کے طور پر پہلی رکعت میں قل هو اللہ 3 دفعہ آپ نے پڑھ لی یا 2 دفعہ پڑھ لی، تو سورت کا تکرار ہو گیا، تو اس کی ایک رکعت میں تکرار کرنا یہ مکروہ ہے، لیکن وہی سورت دوسری رکعت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو نفلوں میں تکرار بھی مکروہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ 500 دفعہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد قل هو اللہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو رخصت ہے، پڑھ سکتے ہیں، جتنا لمبا قیام کریں نفلوں میں وہ افضل ہے۔ تو نفلوں میں تکرار جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے، فرض میں تکرار مکروہ ہے، لیکن ایک سورت پہلی رکعت میں جو پڑھی دوسری میں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، جب وَلَضَّالِّينَ آمین سورہ فاتحہ سے پہلے تسمیہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد کوئی سورت ملانی ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھنی، کیونکہ وہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ اور سورہ فاتحہ کی جو بسم اللہ ہے اس میں اختلاف ہے، اور راجح قول یہی ہے کہ یہ بسم اللہ کا حصہ، بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، اس لیے اس میں پڑھ لیں، سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھیں، اس کے بعد قل هو اللہ مثال کے طور پر آپ نے پڑھنی ہے، کوئی اور قل اعوذ برب الفلق پڑھنی ہے، وَلَضَّالِّينَ آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی ساتھ ہی وہ سورت پڑھ دینی ہے، بسم اللہ کے ساتھ وقفہ نہیں دینا اس کو۔
یہ سوال بہت اہم ہے کہ فرضوں میں اگر آپ نے سورت پڑھی ہے کوئی تو اس سے پچھلی سورت پڑھیں گے تو مکروہ ہے. فرضوں میں ایسا نہیں کر سکتے، فرضوں میں مکروہ ہے، نفل میں مکروہ نہیں ہے. فرضوں میں پڑھی گئی سورت سے پچھلی سورت پڑھنا مکروہ ہے. مثال کے طور پر قل اعوذ برب الناس پہلی رکعت میں پڑھ لی ہے، قل اعوذ برب الفلق دوسری رکعت میں پڑھی ہے تو یہ مکروہ ہے. ہاں پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق دوسری میں قل اعوذ برب الناس پڑھی ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے. اور ایک رکعت ایک سورت کا فصل یہ بھی مکروہ ہے. مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں قل اعوذ برب الفلق چھوڑ کے قل اعوذ برب الناس پڑھی ہے تو یہ بھی مکروہ ہے. پڑھی گئی سورت سے پچھلی سورت پڑھنا نور الالزام ہے، پڑھی گئی سورت سے پچھلی سورت پڑھنا یہ بھی مکروہ ہے. ایک سورت کا چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورت کا فصل یا بڑی صورت کوئی پڑھ رہے ہیں تو ایک آیت چھوڑ کر پھر پڑھنا تو یہ مکروہ ہے. ہاں دو صورتوں کا فصل آپ کر سکتے ہیں، ایک صورت کا فصل جو ہے یہ مکروہ ہے. یہ فرضوں میں ہے، نفلوں میں آپ کو رخصت ہے، اس میں ایک اگر چھوڑ کے بھی پڑھتے ہیں. ہاں اگر غلطی سے ہو جاتا ہے، یہ ہے جان بوجھ کے، اگر غلطی سے ایسا ہو جاتا ہے تو شروع کر دیے تو پھر آپ جو ہے اسے چھوڑیں نا، آپ پڑھ دیں. غلطی سے کریں گے تو مکروہ نہیں ہے، یعنی غلطی سے اگر جان بوجھ کے ایسا کیا ہے، آپ کو پتہ بھی تھا اس کے بعد یہی صورت ہے تو، اور اگر منہ سے ویسے نکل آئے الفاظ تو آپ نے شروع کر دیا تو پھر اس کو آپ چھوڑیں نا، اس کو پڑھ دیں، پھر مکروہ نہیں ہوگا کیونکہ غلطی سے ایسا ہوا ہے. جان بوجھ کے کریں گے تو مکروہ ہے. یہ فرضوں میں سوال یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت پڑھتے ہیں 2-3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، فرضوں میں نہیں پڑھ سکتے. فرضوں میں سورت کا تکرار مکروہ ہے. فرضوں میں، نفلوں میں پڑھ سکتے ہیں، نفلوں میں 100 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں. فرضوں کی بات کر رہے ہیں نا، ہر رکعت میں قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی پڑھ سکتے ہیں. لیکن جو مکروہ ہے نا کہ ایک رکعت میں 10 دفعہ قل هو اللہ آپ کہتے ہیں پڑھ لوں میں فرضوں میں، تو وہ مکروہ ہے. ایک دفعہ پڑھ لیں ٹھیک تو، اور نفلوں میں آپ جتنی مرتبہ مرضی پڑھ سکتے ہیں. رکعت میں یہ میں پھر ایک دفعہ وضاحت کر دوں کہ پہلی رکعت ہے نا اس میں آپ نے قل هو اللہ پڑھی ہے تو دوسری میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ویسے بدل بدل کے پڑھنا یہ افضل ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں، رخصت ہے، اس میں نماز مکروہ نہیں ہوگی. اس کی بسم اللہ پڑھے نماز ہو جاتی ہے، بے ساختہ اس کی زبان سے بسم اللہ آ گیا کیونکہ اس کی ایک عادت تھی تو نماز ہو جائے گی. لیکن افضل یہی ہے کہ بسم اللہ نہ احناف کے نزدیک. کیوں؟ امام شافعی قائل ہیں، کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے نا سورت سے پہلے، یہ بسم اللہ سورت کا ہی حصہ ہے، وہ پڑھتے ہیں، شفافے پڑھتے ہیں. اور احناف کہتے ہیں نہیں سورت کا حصہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو فصل کرنے کے لیے بسم اللہ آئی ہے. ہاں بس اس میں فرق ہے، سورۃ فاتحہ میں کہتے ہیں 7 مثانی 7 آیتیں تب بنتی جب بسم اللہ ملائی جائے، تو اس میں کہتے ہیں کہ قول ہے. تو باقی جو ہے نا صورتیں اس میں جو بسم اللہ وہ سورت کا حصہ نہیں ہے، اس لیے نہ پڑھنا یہ افضل ہے، نہیں پڑھنی چاہیے. اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہو جائے گی.